आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब की 21वीं से 28वीं आयत। उस वक्त यीशु और उसके शागिर्द कुफ्र-ए-नहूम में दाखिल हुए और यीशु फौरन सब्बत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फ़कीयों की मानिंद नहीं बल्कि साबे इख्तियार की तरह तालीम देता था। और उनके इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, जिसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, कदूस खुदा। यीशु ने उसे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। तब नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई और वो सब हैरान होकर आपस में ये कहते हुए बहस करने लगे कि ये क्या है? एक नई तालीम बाइख्तियार। वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानती है। फौरन उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गई। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह मेरे अजीज़ों, पिछले इतवार यीशु ने कहा तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। ये मौजू चुना हमने, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। अब तौबा कर ली है, अंजील पर ईमान ले आए हैं, तो आज हमें ये पैगाम दिया जाता है कि हम जिस पर ईमान लाए हैं, जिसे कबूल किया है, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करें। और आज ज़बूर नवीस ये कहता है, काश आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। उसकी आवाज को सुनना है। और उसकी आवाज क्या है? नबी। नबी जो है वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं। पैगंबर जो है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। किसकी? उस खुदा की जिसने हर चीज को बनाया, यहां तक कि हम सबको भी अपनी शबीह पर पैदा किया और अपना रूह अता किया, और अंबिया कराम को उसने भेजा और वो उसकी नुमाइंदगी करते हुए तालीम देते हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आता है, उसका इकलौता बेटा आता है, तो वो फिर उनसे बढ़कर वजाहत के साथ, इख्तियार के साथ तालीम देता है। और इसका तजर्बा इबादत खाने में लोगों ने किया कि यहां फक्की जो है, फिक्का मतलब वो जो शरीयत दान है, जो शरीयत को जानता है, कज़ाओं को जानता है, अहकामात को जानता है, वो तालीम देते हैं। लेकिन जब यीशु आकर उसी इबादत खाने में तालीम देता है, तो वो हैरान होते हैं कि ये फकीयों की मानिंद नहीं देता तालीम, बल्कि ये साबे इख्तियार की तरह तालीम देता है। यानी पूरे वसूख के साथ, पूरे वसूख के साथ, पूरे इख्तियार के साथ तालीम देता है। आसान लफ्जों में कि उन्होंने तजर्बा किया कि जो ये कह रहा है, जो ये हमें सिखा रहा है, जिसकी तालीम हमें वो दे रहा है, वो उसकी जिंदगी से भी झलकती है। सिर्फ महज अल्फाज नहीं है कि बस कह दिया तो बस ठीक है, कि जो वो कह रहा है वो उसमें नजर भी आ रहा है। और उन्हीं के सामने उसने एक बदरू को निकाला और हैरान हो गए। क्या ये नई तालीम है? नई तालीम नहीं, बल्कि वो मुस्बत और जो सच्ची और बरहक
تربیت اور تعلیم ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے. اس لیے اس نے کہا نا کہ میں شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. پورا کرنے سے مراد کہ بھائی جو در حقیقت تعلیم کو، شریعت کو کیسے جینا ہے، میں وہ آپ کو سکھانے کے لیے آیا ہوں. تو کاملیت جو ہے وہ اس لحاظ سے ہوگی کہ تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اس لیے اس نے پہلا لفظ جو ہے توبہ کا کہا تھا پچھلے اتوار، اور آج وہ انہیں کیا تعلیم دیتا ہے. اور یہ ہم نے واضح طور پر سنا کہ بھئی بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب وہ کفر نحوم میں آیا تو اس نے انہیں تعلیم دی. اور اگر ہم دوسری جگہ پر جا کر دیکھیں گے تو روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے اس لیے مسا کیا. پوری ایک فرست دیتا ہے عبادت خانے میں جا کر، وہ ایک فرست دیتا ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں، میرے باپ کی طرف سے دیتا ہوں تعلیم. تو صاحب اختیار اتھارٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، وثوق کے ساتھ وہی کہہ سکتا ہے جو سچا اور برحق ہے. اور یسوع نے یہ کہا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، حق میں ہوں، سچائی پر چلنے والا میں ہوں. یعنی کہ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، تضاد نہیں ہے اس کی باتوں میں. اور اس سے اس وقت کے لوگوں کے ایمان کی بھی عکاسی ہوتی ہے کہ جسے پہلی دفعہ سنا، جسے پہلی دفعہ دیکھا اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ تو نئی تعلیم ہے، یہ فقیوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے. دونوں طرف سے پتہ چلتا ہے کہ جو خدا کے کلام کو سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اس میں اچھائی کو دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے. صاحب اختیار ہونا مطلب سچائی پر چلنا، کلام پر چلنا. انگلش میں ہمیشہ فریز بولی جاتی ہے واک دا ٹاک. بھائی جو پڑھا رہے ہو، جو تعلیم دے رہے ہو، اس کو جینا بھی ہے، اس کو رہنا بھی ہے. اور میں نے یہ موضوع جو بنانے کی کوشش کی ہے، بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہی ہے کہ بھی ہم سب مسیحیوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا. سب مسیحیوں کے لیے، صرف وہ نہیں جو مخصوص کیے گئے ہیں، وہ نہیں جو کلام کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جس نے یسوع کے نام کا بپتسمہ پایا ہے، وہ اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ اس کی انجیل پر ایمان رکھنے اور اس کے جینے میں، رہنے میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے. تضاد نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بہت مرتبہ یسوع نے یہی کہا ہے کہ جو میرے کلام پر، میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ میرا شاگرد ہوگا. تو شاگرد اپنے استاد کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے، تعلیم پر عمل کرنے والا، دکھاوا دکھانے والا نہیں بلکہ عمل کرنے والا. تو یہ باپ اس سے خوش ہے، باپ یسوع سے بھی خوش ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اس نے اسے ذمہ داری دی اس کو نبھاتا ہے. اس لیے تو خدا نے بھی گواہی دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا المحبوب ہے جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو. اور آج زبور نویس کہتا ہے کاش آج ہم اس کی آواز سنیں. تو اس کی سنو، یہ خدا نے کہا ہے. کس کی سنیے؟ یسوع کی، جو کہتا ہے کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ، جو آج صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے، جو آج بدروح کو نکالتا ہے، اور جو اس کے شاگرد ہیں، جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو اس کی انجیل کو، خوشخبری کو قبول کر لیتے ہیں، تو وہ انہیں بھی تعلیم دیتا ہے، انہیں بھی کہتا ہے، انہیں بھی ذمہ داری دیتا ہے، انہیں بھی اختیار دیتا ہے کہ جاؤ تم بیماروں کو شفا دو، بدروحوں کو نکالو اور میرے نام پر جو ہے شاگرد بناؤ، بپتسمہ دو. یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں سب کو دی گئی ہیں جو بپتسمہ یافتہ ہیں. تو بپتسمہ یافتہ ہر ایک شخص پر یہ عہد ہوتا ہے کہ جو ہم نے یسوع پر ایمان رکھا ہے اور جو اس کی انجیل کو قبول کیا ہے، اس کو ہم نے عملی طور پر دکھانا ہے. مثال لے لیتے ہیں کہ اگر ایک گلوکار جو ہے نا، گائک، سنگر کہے کہ مجھے بڑا گانے کا شوق ہے،
کیا خیال ہے؟ جو کوائر میں چلو ہو سکتا ہے کوئی مجھے بڑا گانے کا شوق ہے لیکن گائے نہ، تو کیا یہ قبول ہوگا؟ کسی کو قابل قبول کر سکتا ہے؟ ہاں یا نہ؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنگر ہے لیکن گاتا نہیں ہے، کہے کہ میں تو بھئی سنگر ہوں. کیا خیال ہے؟ یا جو مضمون یا لکھنے والا لکھاری جو ہے وہ کہے کہ میں لکھتا ہوں، میں بڑا اچھا لکھنے والا ہوں، لیکن لکھے کچھ نہ، تو کوئی مانے گا کہ وہ لکھنے والا ہے؟ صحیح، لکھنے والا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. میں ایماندار ہوں، کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں، میں سچا ہوں بھائی، لیکن سچ نہیں جی میں بولنا، ایماندار ہاں پر میں بے ایمانی نہیں جی چھڈنی. کوئی مننے گا گلاں؟ بھائی جواب تے دو. ہاں نہیں، کیونکہ جو ہے اگر وہ کرتا نہیں تو پھر فرق ہے، جو کرتا نہیں وہ فرق ہے. میں بڑا ذمہ دار ہوں. بھائی کیا ذمہ داری پوری کرتے ہو؟ چپ. کی خیال ہے؟ ہاں ذمہ دار بڑی کی ذمہ داری؟ سکول جانا ہے؟ نہیں. کہاں ذمہ دار ہے؟ گھر وچ جڑا کام تینوں دیتا ہے کیتا ہے؟ نہیں. صحیح ہے، تو فرق نظر آتا ہے نا. تو ذمہ دار شخص جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، دکھاوا نہیں کرتا. اور دکھاوا کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو وہ کہہ رہا ہے جو وہ کر رہا ہے، فرق نہیں ہونا چاہیے. اس میں صاف ہونا چاہیے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ رہنا بھی اس کا ہونا چاہیے. صحیح. میں بڑا تابع دار ہاں، بچہ بڑا تابع دار ہاں. صحیح. کی تابع داری ہے بھائی؟ ماں باپ کا تو کہنا ماننا نہیں، اساتذہ کرام کا کہنا ماننا نہیں. تو یہ پھر کیسی تابع داری ہے بھائی؟ چلو اور آسان کرتے، میں اپنے امی ابو نو بڑا پیار کرنا وا. صحیح ہے. کئی دفعہ تے لڑائی بھی ہو جاندی ہے. کی ہویا؟ انہیں میری امی دے بارے چ غلط کیا، گالی دیتی ہے نا. ساڈے معاشرے عام ہو جاتا نا. صحیح. بڑی غیرت جاگدی ہے تو شاباش. تے گھر وچ امی نو کدی سلام نہیں کیتا، امی نے کہا کہ بہ کے پڑھ لے تے اچھی آواز نہ بولنا ہے. کی خیال ہے؟ تضاد ہے نا. تو اس لیے یسوع نے کہا جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرے گا. تو اگر ہم ماں باپ کو پیار کرتے تو پھر عمل کرنا پڑے گا بھائی، ان کا کہنا ماننا پڑے گا. اس لیے میں نے کتنی بڑی فہرست دے دی ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ بھائی تضاد ہے. تو اگر ہم یسوع کے ہیں، یسوع پر ایمان لے آئے ہیں، انجیل پر ایمان لے آئے ہیں، تو پھر وہ انجیل ہماری زندگیوں میں نظر آنی چاہیے. وہ انجیل ہماری زندگیوں میں نظر آنی چاہیے. توبہ کی ہے تو پھر توبہ نظر آنی چاہیے. صرف کہہ دینا محض کافی نہیں ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے. توبہ پھر نظر آنی چاہیے نا کہ بھی اگر توبہ کی ہے تو. اگر انجیل پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر انجیل ہم میں نظر آنی چاہیے. معافی جیسی قدریں ہم میں نظر آنی چاہیے. محبت ہم میں نظر آنی چاہیے. قبولیت ہم میں نظر آنی چاہیے. پیار محبت ہم میں نظر آنا چاہیے. جیسے یسوع نے کہا کہ جیسے میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی پیار کرو. تو وہ پھر نظر آنا چاہیے. فرق نہیں لگنا چاہیے. کہنے اور رہنے میں فرق نہیں لگنا چاہیے. تو اسے جب یہ بات آئے گی تو اس کا مطلب ہے اس نے بڑے کھول چڑھائے ہوئے ہیں اچھے پن کے. ہاں مکھن نالوں منہ ہے کولا. سنا ہے نا یہ زبور نویس کہتا ہے مکھن نالوں منہ ہے کولا دل وچ پری برائی. پھر اس نے کہا کہ یہ جو قوم ہے یہ ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے لیکن دل مجھ سے دور ہے. ہونٹوں سے توقیر کر دینا کافی نہیں ہے، دل دور. یہ دل قریب ہونا چاہیے. اس لیے یسوع نے کہا کہ بھائی کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کرو، اندرونی طور پر بدلو. اگر ہم صاحب اختیار
کی تعلیم کو سمجھنا چاہتے ہیں, یسوع کی تعلیم کو جینا چاہتے ہیں, تو پھر ہمارے اعمال میں اور ایمان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, فرق نہیں ہونا چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. ذمہ داریاں ملی ہیں, ہم سب کو ذمہ داری ملی کہ ہم اپنے ایمان کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی جو ہے جئیں. تو یہ بہت ساری جو ہے نا میرے خیال کے مطابق کمیاں جو ہے پیدا ہو رہی ہیں. اس لیے پولس رسول بھی کہتا ہے کہ تم میں یہ حسد, یہ لڑائی, یہ جھگڑے کہاں سے آ گئے ہیں بھائی, کہاں سے یہ پیدا ہو گئے, کیسے یہ ہو گیا؟ تو ہم تو یسوع کے پیروکار ہیں, سے ہم پیار کرتے ہیں. تو جو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے, اور میرے خیال کے مطابق ہم سب بھی چنے گئے ہیں, نبیوں کی مانند, رسولوں کی مانند, شاگردوں کی مانند مخصوص کیے گئے ہیں کہ ہم اس کی بادشاہت کو قائم کریں اپنے اچھے اعمال سے. ہم انجیل کو پھیلائیں اپنے اچھے کردار, شخصیت اور اعمال سے. یہ گواہی ہے. کلام کو پکڑ کر گلیوں میں, گھروں گھروں میں جا کر تعلیم دینا نہیں, بلکہ اپنے جینے, اپنے رہنے اور اپنے مزاج سے اس کا پرچار کرنا سب سے اہم اور ضروری ہے. سب سے اہم اور ضروری ہے. اس نے تو اختیار دیا کہ بھائی جا کر میرے نام سے بدروحوں کو نکالو, صحیح, اور یہی کہا جاتا ہے نا یسوع کے نام سے تو اس میں سے, اس گھر میں سے نکل جا, اسے چھوڑ دے, بہت ساری باتیں. تو کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یسوع کے نام سے مجھ میں اگر غصہ ہے تو وہ نکل جائے؟ بدرو ہے نا, یہ بھی تو ایک بدرو ہے نا, غصہ ور ہونا. کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا, عبادت خانے میں وہ شخص بیٹھا ہے, اس کے اندر بدرو ہے, بات اندرون کی ہے, وہ کلام سنتا ہے, شریعت کو بھی سنتا ہے, لیکن اس کے اندر بدرو ہے. اب بدرو وہی نہیں ہے جو چلا کر نکل جائے. بھائی اور بھی بہت سی برائیاں ہیں. حسد, مسیح کو, ایک کرسچن کو, مسیح کو یہ شوبہ نہیں دیتا کہ وہ حسد کرے, کیونکہ یہ محبت نہیں ہے. تو خدا محبت ہے, تو اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ محبت حسد نہیں کرتی. پھر اگر بدرو ہے غصے کی تو وہ نکالنی چاہیے نا. آج کہہ سکتے ہیں کہ میں یسوع کے نام سے اس بدرو کو اپنے آپ سے نکالتا ہوں, کیونکہ محبت کیا ہے, غصہ ور نہیں ہوتی. اگر مجھ میں تکبر ہے, انا پرستی ہے, اپنے آپ کو بڑا بنان دی خوبی ہے, یہ بھی بدرو ہے نا, بڑا بنانے کی, یہ بھی بدرو ہے. تو کیا یسوع کے نام سے اس کو نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ محبت جو ہے نا وہ شیخی نہیں مارتی, شیخی نہیں مارتی کہ میں اچھا ہوں, میں بڑا اچھا ہوں, میں ہی ہوں اچھا مسیحی, بس. یا یہ کہہ دینا کہ میں ہی واحد ہوں پاکستان میں اچھا مسیحی, اور کوئی ہے ہی نہیں, یہ کافی نہیں ہے. تو کیا یہ شیخی مارنا نا, یہ محبت نہیں ہے, یہ خدا سے محبت نہیں ہے, یہ یسوع سے محبت نہیں ہے, یہ انجیل کے ساتھ محبت نہیں ہے, تضاد نظر آتا ہے. تو ویسے بھی کہتے ہیں تعریف وہ ہوتی ہے جو دوسرا کرے, اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے. چلیں, یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن بہت سی بدروہیں یا برائیاں ہم میں جو ہیں, ہمیں یسوع کے نام سے انہیں نکالنا چاہیے, کیونکہ اس نے اختیار دیا, قدرت دی ہے ہم سب کو کہ ہم جو ہے نکالیں ان کو. تو بدروہیں ارد گرد نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں کیتھلک 3-4 سال تو ہو گئے ہیں مجھے بھی کیتھلک خاندانوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. میں نے نہیں آج تک, خدا کا شکر ہے, کوئی ایسا خاندان اپنے ہی پیرش میں یا جہاں میں پہلے عبادت کے لیے جاتا رہا ہوں, وہاں میں نے کبھی ایسی چیزوں کا تجربہ نہیں کیا. صحیح.
क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि जिस शख्स ने यीशु के बदन को हासिल किया, जिसमें यीशु मौजूद है, उसमें कैसे ये रह सकती है? क्योंकि उसे देख देख कर तो चिल्ला चिल्ला कर वो निकल जाती हैं। आज भी यही है ना, उसने चिल्ला कर उससे कहा, यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया? उसने क्या कहा? खामोश, इसमें से निकल जा। समय आ रही ना? तो भाई जिसमें यीशु है उसमें कभी ये बुराई और बदरू हो ही नहीं सकती। और अगर हम में कोई कमियां कमजोरियां हैं तो इसका मतलब है यीशु हम में नहीं है। और यीशु हम में तब घर करेगा जब हम ईमान के साथ कबूल करेंगे। जब हम जिस पर ईमान रखते हैं वो अपने अमाल से जाहिर करते हैं। हम में फर्क नहीं आना चाहिए। हमारे ईमान और कलाम और रहने में फर्क नहीं होना चाहिए। ईमान, कलाम और अमाल में फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईमान और कलाम बगैर अमाल के फलदार हो ही नहीं सकता। तो वो चाहता है कि ये हम में घर करे और बहुत सा फल लाए। तो ये फल लाना जो है ये अच्छाइयां हैं। अच्छाइयां, प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती, मुआफ़ी, यगानगत, इत्तेहाद, कबूलियत, ये सारी जो है अच्छाइयां अगर हम में होंगी तो इसका मतलब है यीशु हम में और हम यीशु में हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि जैसे मैं बाप में कायम हूं तुम भी मुझ में कायम रहो, क्योंकि हकीकी ताक मैं हूं। जो मुझ में कायम रहता है वो बहुत सा फल लाता है, और बहुत सा फल लाने के लिए यीशु में कायम रहने की ज़रूरत है। आए हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में जगह दें और इसके मुताबिक अपने आप को दुरुस्त करें। यीशु के मिजाज के मुताबिक ज़िंदगी जो है बसर करें। जैसे यीशु को देखकर, यीशु को सुनकर उन्होंने कहा कि ये भाई साबे इख्तियार की तरह तालीम देता है। आपको और मुझे भी देखकर लोग ये कहें, गैर मसीह इस बात का इकरार करें कि भाई हम सब जो है वाकई वसूक के साथ यीशु के मिजाज को बाइख्तियार अपना कर जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारा मसीहियों का जो मरकज है, जिंदगी का जो मकसद है, वो इस दुनिया की ख्वाहिशात नहीं बल्कि खुदा की बादशाही की ख्वाहिशात है। तो उसके लिए हमें जिस पर ईमान रखते हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत है, कि बहुत ज़रूरी बन चुका है, बहुत। तो इसलिए आए पूरी वफादारी के साथ यीशु की इस तालीम को अपनी ज़िंदगियों में जगह दें।